نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تلوار۔ بار دیگر صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذی بعثہ بالحق بشیرا ونذیرا، اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الائمۃ الہداۃ المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حمد و ثنا ذات واجب الوجود کے لیے جو خالق مخلوق وارث کل شے، جس رب کریم کے قبض قدرت میں کائنات کی جان ہے۔ درود و سلام ان پر جن کی محبت میں مالک نے کائنات کے ذرے ذرے کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ان کی ذات والا صفات درودوں و سلاموں کے لائق ہے۔ اما بعد، معصوم کونین، شفیع روز جزا، حضرت زہرا صلوات اللہ وسلام علیہ کی شہادت کے عنوان سے آپ کی یہ عبادت بہت بڑی عبادت ہے۔ یقیناً جتنا صاحب محفل کی فضیلت عظیم ہوتی ہے، ان کی محفل میں جانے والے بھی اتنے ہی عظیم ہو جاتے ہیں۔ لوگ مادیت پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، شخصیت پرست ہیں۔ اگر ان کی نگاہیں سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی عظمت پر عرفانی حوالے سے صلوات بر محمد والا عرض کر رہا ہوں، عرفانی حوالے سے اگر بی بی کی ذات کو کوئی مسلمان پہچان لے
تو کبھی بھی بیوی کے ذکر کی مجلس کو، پروگرام کو مس نہ کرے۔ मां रोहिड़ी जे सादात मोमिनीन खे चवंदो आहियां, हिते जेकॾहिं कंहिं वॾे माण्हुनि जो प्रोग्राम थिए त सभई अॻिमी अचण जी कोशिशि कंदा हो त इहो वॾो माण्हू असांखे ॾिसे त हीअ मुंहिंजे ख़ुशी ग़मी में शरीक थिया आहिनि। तवजो? इहे माण्हू मूवियुनि जा मोहताज आहिनि, इहे माण्हू नज़रुनि जा मोहताज आहिनि, पर जंहिं बीबी जी मजलिस में वेठा हो, सिज चंड सितारनि ऐं हे निगाहुनि जूं जेतिरियूं बि नूरानी ताक़तूं आहिनि, सभु ज़हरा बीबी जे दर जूं मोहताज आहिनि। अवां अंदाज़ो कयो त उन बीबी जो मर्तबो ऐं मक़ाम केतिरो अज़ीम आहे, जिन जे मुतालिक़ 1,24,000 रसूलों की दस्तार के वाहिद वारिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा मेरा दिल है, मेरा जिगर है, इन अल्लाह यरदा लिरज़ाहा, मुस्तफ़ा का रब राज़ी उस पर होता है जिस पर ज़हरा राज़ी होती है। रब, मेरा रब उस बंदे पर राज़ी होता है जिस बंदे पर फातिमा ज़हरा राज़ी हो जाए। वयग़ज़िबु लिग़ज़बिहा, और अल्लाह उस पर गज़बनाक और नाराज हो जाता है जिस पर फातिमा तो ज़हरा नाराज हो जाए। तो ये एक हदीस मुसल्लम है सुन्नी शिया तमाम मुहद्दिसीन और रावियान के नज़दीक। तवज्जो कर बाबा, ये सिर्फ तव्हांजे किताबनि में न आहे, कुतुब अहले तसन्नुन में ये हदीस मौजूद है। बात है समझ की, अल्लाह राजी उस पर होगा जिस पर सैयदा ज़हरा राजी होगी, जिस पर फातिमा तो ज़हरा नाराज है अल्लाह उस पर गज़बनाक है। गज़बनाक यानी अल्लाह उस पर अज़ाब भेजेगा। तो जिस पर फातिमा तो ज़हरा नाराज है, आप क़यामत तक उनको रज़ी अल्लाह कहते रहें, लेकिन जब तक सैयदा राज़ी नहीं, आपके कहने से अल्लाह राज़ी किसी पर नहीं होता जब तक ज़हरा राज़ी न हो जाए। गल समझो था? नहीं, मजलिसों ही तव्हांजे अक़ीदत जो नूर आहिनि। आलम इस्लाम जा केतिरा ही फ़िरक़ा आहिनि। अक्सर मुसलमानों को सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की फजीलत से वाकिफ़ ही नहीं किया जाता। बाबा मुझे ॾिसो, तव्हां बेपरवाह माण्हू आहियो, मां तव्हांजो हितां जो ख़ादिम आहियां न, इन जे करे तव्हां मख़दूम थी ॿुधो। तवजो, इहे ॻाल्हियूं ॿुधो, अहिड़ी तरह सां ॿुधो जो सुभाणे कचहरी में बयानु कयो। इहा वॾी बीमारी आहे असांजे सामईन में। मनपसंद ख़तीब खे तवजो सां ॿुधंदा आहियूं, उन जूं ॻाल्हियूं वरी घर वञी बयानु कंदा आहियूं। बाक़ी साईं त पंहिंजो माण्हू आहे न, पंहिंजो माण्हू पंहिंजे अबे जी किताब मां कोन थो पढ़े, क़ुरान ऐं हदीस मां थो पढ़े। सलवात पर मोहम्मद वालो। तवज्जो फरमा रहे हैं। सैयदा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा कितनी अज़मत और फजीलत की मलिका हैं। हदीस किस्सा के उन्वान से मैं अक्सर जवानी के आलम में आगा सैयद जब यहाँ
شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتا تھا تو ترجمے کے ساتھ، تاکہ روڑی کے مومنین و سادات کو رموز تطہیر سمجھ میں آ جائیں. لیکن اگر توجہ کرتے تو پوری حدیث قصہ یاد ہو جاتی ان حضرات کو. بس مجھے کہتے ہیں کہ سائیں بابا تہاں کی حدیث قصہ، آپ کو حدیث قصہ یاد ہے، باقی مولوی صاحبان تو نکاح کا خطبہ بھی دے کے پڑھتے. خطبہ دے کے پڑھنا معیوب نہیں ہے، صحیح پڑھنا چاہیے. اگر کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی آیت غلط طریقے سے پڑھی جائے تو گناہ ہے. بہتر ہے کہ دیکھ کے پڑھی جائے. آغا صاحب جس طرح دیکھ کے روایات بیان کر رہے تھے نا، ایران اور عراق کے بزرگ مجتہدین علماء اعلام کا یہ وتیرہ وظیفہ ہے. صلوات بر محمد و اہل بیت. آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں بیٹا کہ جب مردی رب کے ساتھ پیغمبر پاک نے پنجتن پاک کو اپنے ساتھ یمنی چادر کی کیمپ میں جمع کیا. کتنے جمع کہو؟ فلم اکتملنا جمیعا تحت القصہ. سیدہ طاہرہ معصومہ کونین صدیقۃ القبریٰ فرماتی ہیں جب ہم سب کے سب چادر یمنی کے سائے تلے جمع ہو گئے، ایکڑو خیمو، ایک کیمپ مدینے میں، وہاں مسجد مباہلہ بنی ہوئی ہے. وہاں مسجد نبوی کے ساتھ وہ اہل بیت کی کیمپ کا ایک مقام قائم تھا. جب یہ تجدید ہوئی مسجد نبوی کی تو وہ پتھر پہ بھی پنجتن پاک کی نشست کے نشانات تھے، پتھر بھی گواہی دے رہے تھے. لیکن دشمنان اہل بیت نے وہ پتھر بھی وہاں سے اکھاڑ دیے. وہ مباہلے والی مسجد کا نام بھی تبدیل کر دیا، اور یہ مسجد نبوی کے ساتھ اہل بیت کی کیمپ کا جو سلسلہ تھا یہ تطہیر والا، اس کو بھی وہ کہیں گم کر دیا. دنیا کے جتنے بھی راوی ہیں، ابو ہریرہ کی کمپنی کے جتنے محدث ہیں، جتنے اہل بیت کے خلاف کارخانے بنے، وہ راوی، وہ کارخانے نابود ہو گئے. لیکن جب تک قرآن میں آیت تطہیر موجود ہے، اہل بیت محمد کی فضیلت اور عظمت کو اور عصمت کو کوئی نہ گھٹا سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے. گزشتہ سال آپ کے علم میں ہے نا کہ کسی بدبخت نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ فلاں کی دربار میں جا کے انہوں نے غلطی کی. تو اہل سنت کے، ہند و پاک کے ملا، علماء، مفتی سارے اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تیرا عقیدہ باطل ہے تو کافر ہو گیا ہے. فاطمہ الزہرا عصمت و طہارت کی ملکہ ہے، آیت تطہیر ان کے شان میں نازل ہوئی ہے. تو بے دین ہے. سیدہ غلطی پر نہیں تھی. جس نے سیدہ کے بیان کو قبول نہیں کیا اس کے لیے تو عقیدہ بتا. بی بی فرماتی ہیں فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا تَحْتَ الْقِصَاءِ. جب ہم سب کے سب پانچوں چادر کے سائے تلے جمع ہوئے، فَأَوْمَا بِي بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى السَّمَاءِ. میرے بابا نے
دست راست سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، میرے مالک میں پورے یقین اور تصدیق کے ساتھ اعلان کر رہا ہوں کہ بس میرے اہل بیت یہی ہیں۔ مسلمانوں نے پیغمبر کے قول اور فعل، احادیث اور سیرت اور پریکٹیکلی زندگی میں اتنی گڑبڑ کی ہے کہ احادیث اور روایات کو بھی تبدیل کر دیا، حتیٰ کہ سب سے پہلے جو پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام نے عمل کیا ہے، بیٹا یہ سمجھ لیں سب سے زیادہ آپ کی 23 سالہ حیات طیبہ کا جو پریکٹیکلی عمل ہے وہ نماز ہے۔ وہ بابا مسلمانوں سے محمدی نماز ہی بھول گئی، نماز ہی بھلا دی انہوں نے۔ تو ایک دفعہ اگر 18 ذی الحج کو غدیر علی مولا کی ولایت کا اعلان بھلا دیا تو اس پر کتنا افسوس کریں۔ ان کی تو نمازیں بدل گئی۔ آپ یہاں نہیں دیکھتے ہیں، مدینے میں جا کے دیکھتے ہیں، جو حجاج یا عمرہ کرنے والے دوست تشریف فرمائیں، وہاں بیٹا امام کعبہ، امام مسجد نبوی، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا، یہ یہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھاتے ہیں۔ انہیں تو توجہ چھون کرنا ہو، سوال چھون کرنا ہو جے کہ مانو تاں کے چندان تاں شیعہ اڑا، تاں شیعہ اڑا، تاں اڑا ہے چھو نہ سوال کندا ہو، خاص کرے تاں جوان پٹ یہ تو تاں جے دھاگے تے بھی اعتراض کندا ہیں، تاں جی نماز تے اعتراض کندا ہیں، اذان تے اعتراض کندا ہیں۔ تاں کچھ ٻدھندو تو تاں کے جواب ایندو نہ، تاں چوندو ته نہ عالم ته اساں پاڻ آहियूं، دریا जे किनारे ते वेठा आहियो त तव्हां जा इल्म सां पेट भरियल ईअं न हूंदो आहे। सिंधी में चवंदा आहिनि पाणीअ मथे झूपड़ियूं मूर्ख उञ मरनि, रोड़ी शक्कर जो इहो हाल आहे। دریا سندھ کے اوپر قبلہ ہمارے گھر بنے ہوئے، لیکن میں جب سے آیا ہوں 47 سال تو مجھے ہو گئے، روڑی میں صاف ستھرا پانی اہالیہ نے روڑی کو نہیں ملا، شکر والوں کو صاف ستھرا پانی نہیں ملا۔ بڑے دعوے، بڑے سیاستدان لائے چاچا آیا نا، لیکن آغا یہ ساری مشکلات ہیں۔ آپ کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی دولت ہے محمد و آل محمد کی محبت اور ولایت۔ یہ سب مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ اس دولت کو اگر آپ نے سنبھال کے رکھا اور اس دولت کے ساتھ آپ ابدی زندگی کے اس جہان میں گئے تو اس سے بڑی دولت نہیں ہے۔ یہاں پر جتنا بھی مال ہے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمارے ساتھ محمد و آل محمد کی سیرت، ولایت، مودت کی دولت چلے گی۔ بابا نے اشارہ کیا، میرے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا دوست میرا دوست، ان کا دشمن میرا دشمن، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، انہم منی وانا منہم، یہ سب مجھ سے ہیں اور میں محمد ان سے ہوں۔ بابا یاد کیا تھا سائیں پویان کے تو یاد کرائیوں نے، توجہ ہے؟ یہ فطری تقاضا ہے۔ اب اللہ نے اعلان کیا، اعلموا یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیہ ولا قمر منیر ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت القصاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے سب کچھ ان کی محبت میں پیدا کیا ہے جو چادر کے نیچے ہیں۔ جب کسی خطیب کا جملہ سامعین کو پسند آتا ہے تو
فطری طور پر سبحان اللہ، واہ واہ، صلوات. کچھ کہتے ہیں ہمارے یہاں پنجاب سندھ میں خطیب و ذاکر سے سائیں مقرر، پنجاب میں کہا جاتا ہے سائیں ولاکھی. تو یہ سامعین کی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے عرشی مخلوق کو خطاب کیا تو عرشی مخلوق کو اتنی جرت کہاں کہ خدا سے کہے کہ ولاکھی. منگی صاحب ملائک خدا کی کیے چاند مقرر. مالک پھر یہ جملہ بیان کر. حضرت جبریل علیہ السلام سے سارے فرشتے درخواست کرتے ہیں کہ یہ اسماء ہاؤلاء کا جملہ ایک دفعہ ہم نے آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان کے وقت سنا تھا، توجہ نہ تھا کہتا. اب دوسری دفعہ یہ پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہوئے تو اللہ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا ہے فی محبت ہاؤلاء. سمجھو نا بابا، اللہ کم پوچھ تو یہ ہستیوں آہن کہڑیوں. ذرا وضاحت کے ساتھ مالک ان کا تعارف کرا دے. کیا بات ہے. یہ تو تاں سمجھی ہو نا. تو اللہ چاہے تو زمین جو فرش، آسمان جو شامیانوں، سج جی شعاعت، چاند کی چاندنی، ستاروں کا حسن، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی طولانی، سمندروں کی طغیانی، سمندروں پہ بیڑوں اور کشتیوں کی روانی، گل اور گلشن، کلی، مہک، ملک، فلک، جن و انس، کائنات کے ذرے ذرے کو میں نے اگر عدم سے وجود بخشا ہے تو سن لو ان پانچوں کی محبت میں جو چادر کے نیچے. ان کی محبت میں اب کتنی بڑی فضیلت اللہ بیان کر رہا ہے. دنیا والوں نے سمجھا ہی نہیں. ہر مخلوق کو، ہر چیز کو تحت سرا سے عرش مولا تک سب کچھ ان کی محبت میں. بابا منیرس ورنہ ماں یہ جملہ وری تاں کو پوچھندم. فصاحت اور بلاغت کی جو ہم نے تعریف کتب میں پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ فصیح اور بلیغ درس وہ ہوتا ہے جس کا سامعین پر اثر ہو اور سامعین اس کو صحیح طریقے سمجھ لے. اسامت ہانی بالکل الٹ ماحول ہے. یہ تو تکڑو پڑھو جو کہیں کہ سمجھ میں نہ اچے. تاں جوان وری جلوا ॾिसी करे ॾाढी वाह वाह ॾाढा नारा वारा हणंदा हो, ॻाल्हि सम्झ में घटि ईंदी आहे. 50% खे त ईंदी न आहे. पोइ हिकिड़ी ॿकरी ॿिए कंदी आहे त सभु वरी शुरू थी वेंदियूं. पोइ दाद तव्हां सम्झींदा हो, पर जेको पुछिजे त ॻाल्हि सम्झ में कान ईंदी आहे. इन हवाले सां ई ॻाल्हियूं जेके आहिनि अक़ीदत जूं अज़ीम आहिनि. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے. شاہ صاحب یہ مجلسوں علماء جوں کیسٹوں درس ذکر بدھی کرے اساں کو ودیک واقعات یاد کرے ویا. کہیں مدرسے میں کون پڑھو. جو مطلب ہے مجلس سے حسین علیہ السلام وڈو درسگاہ. دنیا کے کہیں فرقے وٹ ایڈو وڈو پلیٹ فارم آئی کون. قدر کرن کھپے. عزاداری سید الشہداء، مجالس سید الشہداء، ائمہ ہدیٰ کی ولادت و شہادت کے پروگرام عظیم یونیورسٹی ہے. تو فرشتوں نے حضرت جبریل سے کہا. جبریل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں درخواست دی، یا رب ومن تحت القصہ.
میرے مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ واہ واہ سبحان اللہ واہ واہ تو ارشاد قدرت و ہم فاطمہ تو حضرت سیدہ باواز بلند تر سلوات و ابوہا و بالوہا و بنوہا. سبحان اللہ. تمام ہستیوں کا تعارف سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام نامی اسم گرامی سے کیوں ہوا؟ حالانکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دستور یہ ہے کہ فیملی کے بڑے کے نام سے تعارف کرایا جاتا ہے. بی بی کے نام سے رسول اللہ کا تعارف، علی مولا کا تعارف، حسنین کریمین کا تعارف. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ سن لیں. وجہ چاہوئی سائیں اگر رسول خدا جے وسیلے تھا، اگر رسول اعظم کے نام نامی سے پنجتن پاک کا تعارف ہوتا تو جن کے ساتھ رسول اللہ کے رشتے تھے وہ سب کے سب محمد مصطفیٰ کے نام نامی کے تعارف کے توسل سے اہل بیت نبوت میں شامل ہو جاتے. ماں یہ عظامت کہیا انہیں جلائے. یہ جملہ سمجھو، بے شک یہ جملہ سمجھ لیجیے. بے شک پیغمبر پاک کے نام سے اللہ نے تعارف نہیں کرایا. کوئی خدا کے اعلان پر اعتراض کر سکتا ہے؟ نہیں میار خان. بالکل بھی نہیں. قادر مطلق ہے، حکیم مطلق بھی ہے. خدا اپنی مخلوق اور امت محمدی کا عظیم شان مزاج شناس ہے. خدا کو علم تھا اگر میں اپنے رسول اپنے مصطفیٰ کے توسل سے اہل بیت نبوت کا تعارف کراؤں گا تو بیویاں بھی اور سسر اور سالے ایرے غیرے نتو خیرے سب اہل بیت نبوت میں شامل ہو جائیں گے. لہذا اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا کے نام سے تعارف کرا کے سب کے دروازے، رشتوں کے دروازے بند کرا دیے. فاطمہ ہے، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں اور فاطمہ کے بیٹے ہیں. پھٹ رہے تھے کیا تعارف ہوا؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کے والد محمد مصطفیٰ، ان کے شوہر علی مرتضیٰ، ان کے بیٹے حسن حسین علیہ السلام ہیں. بس مرد کے رشتے زیادہ ہوتے ہیں، رسول خدا کے رشتے بہت زیادہ ہیں، لیکن عورت کے رشتے کے جوڑ اور موڑ فقط 3 ہیں. شادی کا لیا سمجھ اللہ یہ دیکھو سائیں توجہ کرو. مرد کے رشتے کی شاخیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن بیٹی یا خاتون عورت کے رشتے کے جوڑ اور موڑ فقط 3 ہیں. والدین کے گھر ہے تو تعارف اس طرح سے ہوتا ہے کہ فلاں کی بیٹی ہے، شادی کے بعد فلاں کی بیوی ہے، صاحب اولاد ہو جائے فلاں فلاں کی ماں ہے. فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے تعارف کے جوڑ موڑ فقط 3 ہیں. اللہ نے اہل بیت نبوت کا تعارف فاطمہ الزہرا کے توسل سے اس لیے کیا کہ مصطفیٰ کے رشتے اور جوڑ ہزاروں ہیں، فاطمہ کے تعارف کے جوڑ فقط 3 ہیں.
فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام رشتہ داروں کے دروازے بند کر کے عالم اسلام کو یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ قیامت تک اہل بیت نبوت میں ایرا غیرہ شامل نہیں ہوگا۔ اہل بیت میں وہ شامل ہوں گے جن کا فاطمہ سے خونی رشتہ ثابت ہوگا۔ جوانان ملت، یہ عقیدتی بنیادی ایک اصولی پوائنٹ ہیں جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ سیدہ اور اہل بیت نبوت کا اتنا عظیم تعارف ہو گیا، اب ان کی مجلس کتنی عظیم ہے۔ یا رب اتاذن لی ان ادخل معہم، ایسا ہی ہے نا، میرے مالک مجھے تیری طرف سے اجازت ہے کہ میں چھٹا ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ بابا لا تعداد فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، اتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فضائل بہت سارے۔ توجہ فرمائے، کتنی بڑی عمر ہے، آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، اور پھر یہ قدسی فرشتوں کے سردار درخواست دے رہے ہیں مالک مجھے اجازت دے۔ اللہ سے اجازت ملی، عرش کو چھوڑ کر فرش پر آیا۔ خدا نے حکم دیا کہ فاطمہ کے دروازے پہ جا کے یہ پوری میری مجلس سنانا۔ یہ جو میں مجلس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مجلس اللہ کی مجلس کی نقل کر رہا ہوں۔ اب اتنا بڑا فرشتہ فاطمہ زہرا کی مجلس میں آنے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے، یا حیدر شاہ حقانی کی مجلس میں، سیدہ بطول کی مجلس میں آنے کے لیے آپ کا تو استقبال کر رہے ہیں فرشتے۔ شیراز شاہ بیا جمان باہر بٹھائے ہیں، آپ کے آنے کے لیے کوئی فوٹو نکالے نہ نکالے، علماء کے سر پہ قرآن رکھیں، فرشتے فرشتے موویاں بھر رہے ہیں آپ کی۔ یہ اس مجلس کی رپورٹ ڈائریکٹ جناب سیدہ کی بارگاہ میں جا رہی ہے۔ ہم ان وسائل کے محتاج ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں وسائل ان کے در کے محتاج ہیں۔ یہ آپ سیدہ کے صدقے رات کو وضو کر کے ہو سکے تو اپنی حاجات حل کرانے کے لیے 2 رکعت نماز حاجت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں، اس کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھیں۔ آغا صاحب نے فضائل بتائے، بہت سارے فضائل ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح جو مومن پڑھتا ہے نا، جتنی دفعہ پڑھتا ہے، خدا کی قسم جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ان کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ بہار الانوار میں دیکھ لیجیے، پیغمبر پاک جب معراج پہ گئے اور جنتوں کا سیر فرما رہے تھے جی، تو دیکھا کہ مختلف فرشتوں کے بڑے بڑے اجتماع ورک کر رہے ہیں، مومنین کے لیے جنتیں بنا رہے ہیں۔
کام کرتے کرتے رک جاتے ہیں. صحیح توجہ. تو حضور نے پوچھا یہ فرشتے کام کر کے تھک جاتے ہیں، کیوں کام روک لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ محمد و آل محمد کے ماننے والے مختلف لاتعداد ہیں، ان کے ناموں کی جنت بنا رہے ہیں. جب تسبیح زہرا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، تو سونے اور چاندی کی اینٹیں بنتی ہیں، ان کی جنت کا مٹیریل بنتا جاتا ہے، اور یہ فرشتے ان مومنین کے لیے جنت کے محل بناتے جاتے ہیں. جب ان کا ذکر ختم ہو جاتا ہے تو مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، کام رک جاتا ہے. گال سمجھا؟ لہذا آج کل ہم تو موبائل کے اس میں پیکیج میں لگے ہوئے، مختلف سیاسی فلاں 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 اسی باتوں میں. رات کو آغا میں عرض کر رہا تھا یہ آپ کا ذکر بی بی کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچا ہوا ہے. اہل سنت نے بھی درود کی فضیلت میں یہ لکھا ہے، غالباً ایک کوئی ترکی کا بادشاہ ہے، وہ وضو کر کے ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیتا، پھر سوتا تھا. ایک دفعہ کوئی مسکین محتاج مشکلات میں پریشان پیغمبر کی قبر پہ پہنچا، رو رو کے اپنی فریادیں صحیح مصیبتیں بیان کر کے سو گیا. دنیا والے میری مشکلات کو حل نہیں کر رہے ہیں، میں کس کے در پہ جاؤں؟ ہم آپ کے صدقے میں پیدا ہوئے ہیں، کائنات آپ کی محبت صدقے میں پیدا ہوئی ہے، آپ ہی ہماری مشکل کو حل کریں. کہتے ہیں کہ اس بندے خدا کو حضور نے اپنی زیارت کرائی اور فرمایا کہ فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ آپ کے سارے مسائل حل کر دے گا. یہ سمجھدار بندہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بڑے احسانات، لیکن آپ کوئی نشانی دیں کہ وہ نشانی میں ان کو جا کے بتاؤں تو اس کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کی طرف سے بھیجا ہوں. آپ فرماتے ہیں جا کے اس سے ملو اور میرے سلام کہو کہ تم میرے عاشق ہو، میرے عارف ہو، رات کو وضو کر کے ایک تسبیح درود کی ہدیہ کرتے ہو میرے پاس، فلاں فلاں رات میں تم نے وہ تسبیح نہیں پڑھی، میرے پاس تمہارا ہدیہ نہیں پہنچا. یہ نشانی اگر دل سے لگے تو میرا یہ سوالیے اس کے سوالات پورا کر. گیا وہاں پہنچا، وزراء سے جا کے ملا کہ محمد رسول اللہ کا میں بھیجا ہوا مہمان ہوں، بادشاہ سے کہو کہ مجھ سے ملاقات کرے. جب وزیروں نے صحیح اس کو بتایا نا، وہ بھی قدس شناس تھا. وزیروں سے کہا کہ میری مسند کے ساتھ، میری کرسی کے ساتھ اس کی کرسی رکھو، کیونکہ محمد رسول اللہ کے شہر پہ آیا ہے، اور ساتھ میں سونے اور چاندی کی بوریاں بھر کے رکھو. وہ آیا، اس سے ملا، ہاتھوں کے بوسے لیے اور پوچھا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام دیے، تم اللہ کے رسول کے عاشق بھی ہو، عارف بھی ہو، وضو کر کے ایک تسبیح درود کی حضور کی بارگاہ میں رات کو بھیجتے ہو؟ ہاں بالکل. فلاں فلاں رات میں آپ نے یہ تسبیح نہیں پڑھی. حیران ہو گیا کہ اس کو کیسے پتہ چلا. مجھے پتہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے رسول نے ہی مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرا پیغام دو، فلاں رات آپ نے تسبیح نہیں پڑھی ہے. یہ نشانی اگر تمہیں دل سے محسوس ہوتی ہے تو میرا یہ سوال ہی تمہارے پاس آ رہا ہے، ان کے تمام مسائل حل کر دو. اش کر کے ان کے ہاتھ چہرے کی بوسے لے رہا ہے.
اور تھوڑی دیر بیان کرتا ہے اور وہ یہ سونے کی اشرفیاں اٹھا کے اس پر نشاور کرتا ہے. میرے سردار نے آپ سے کیا کہا؟ بیان کرتے جاؤ، میں سب کچھ دیتا جاؤں گا. پیچھے کچھ وزیر کھڑے تو اس میں ایک بخیل وزیر تھا، کنجوس. کہتا ہے یہ بوریاں تو خالی ہو رہی ہیں، لگتا ہے کہ اس سے سوالی کو آپ یہ سارا خزانہ دے دیں گے. تو وزیروں سے کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں، اللہ کے رسول نے میرے لیے جو سلام بھیجے نا، میں ساری بادشاہی اس سوالی کے حوالے کروں تب بھی مصطفیٰ کے سلاموں کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو ہمیں اور آپ کو عقیدہ کامل ہونا چاہیے. یہ کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 منٹ. آغا سید وضو کریں، تسبیح پڑھیں، سیدہ کی بارگاہ میں ہدیہ کر کے سو جائیں. دیکھیں آپ کتنے اچھے خواب دیکھتے ہیں. ویسے کھانا کھا کے آپ سیر ہو کے سو جائیں، اتنے گندے گندے خواب دیکھتے ہیں. صلوات باواز بولا. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ جو عمل کرتے ہیں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ڈائریکٹ پہنچتا ہے. یہ فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں. یہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. اور اب اگر ہمیں قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، 2 پولیس والے، 2 تو زیادہ ہیں، ایک بھی اگر میرے ساتھ ہو اور ان کو SSP کہے کہ شاہ صاحب کی شب و روز جو کاوشیں کام جو کرتے ہیں، یہ رپورٹ لکھ کے مجھے 1 ہفتے کے بعد دکھایا کرو کہ یہ کیا کرتے ہیں، میں خود محتاط ہو جاؤں گا. توجہ کہ نہیں؟ یا تو اس سپاہی سے کہوں گا کچھ پیسے لے، میری غلط رپورٹ نہ لکھ. توجہ. یہ سپاہی تو پیسے لے کر رپورٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں جاوید، لیکن کرامن کاتبین یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ کبھی بھی اس تحریر میں تبدیلی نہیں کرتے. اور یہ جو تحریر لکھتے ہیں نا، یہ کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ میرے زمانے کے امام مہدی مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے. بہت بڑی بات ہو گئی. سمجھنے کے لیے بہت بڑا عقیدہ ہے. اور یاد رکھیں، عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان عمل میں بھی مضبوط ہوتا ہے. عقیدہ کمزور ہے، عمل بھی کمزور. اب تو ایسے عقیدے آ رہے ہیں ہماری قوم میں کہ نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نماز سے تو نعوذ باللہ یہ چرس والی سلفی اچھی ہے. یہ کفر ہے. نماز نہ پڑھنا گناہگار. آج نہیں پڑھی کل قضا ہو سکتی ہے. باپ نے نہیں پڑھی آغا سید، بیٹا باپ کی قضا ادا کرے، بیلنس صحیح ہو سکتا ہے. لیکن جو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، خمس کا، جہاد کا، امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر، تولی اور تبرع کا منکر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کافر ہے. آغا سے پوچھ لیں. قرآن، احادیث، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے فرامین. آدھب یہ مشروط ہے اعمال کی قبولیت، اہل بیت کی محبت، مودت، ولایت کے سوا ہے ہی نہیں. لیکن آپ اعلان کریں کہ اللہ سے، رسول سے، ائمہ سے میری محبت ہے، میں ان کی ولایت کو مانتا ہوں، اور ان کے حکم پر عمل نہ کریں، یہ زبانی سلسلہ ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. فرمان بردار سلمان اور ابوذر بنتا ہے، نافرمان مروان بن جاتا ہے. تھے تو اسی شہر میں، تھے تو مصطفیٰ کی کچہری میں. توجہ کرتا بابا.
بہت بڑی عبادت میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے موجب ہیں پنجتن، اور پنجتن کا ذکر ہو رہا ہے۔ تمام عارف، تمام اولیاء، تمام عاشق، تمام مومنین، صالحین، شہداء، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ تخلیق کائنات کے موجب ہے پنجتن۔ حضرت اقبال کا شعر ہے۔ کائنات کی تخلیق کا وسیلہ و سبب یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بی بی کی مجلس میں آپ آئے ہیں، آپ تنہا نہیں ہیں، بہت قدسی الہی مقام ہے یہ مقدس مجلس، مقدس اللہ کا گھر۔ پتہ نہیں کتنے سو سالوں سے یہ مسجد قائم ہے، کئی صدیاں گزر گئیں اس مسجد کو، کئی فرشتے، کئی جن و انس مومنین اس مسجد میں سادات غیر سادات عبادت کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ آغا سید میں جب یہاں آیا، اس دور میں جو بزرگ تھے، ان بزرگوں میں اب ایک بھی مجھے نظر نہیں آ رہے۔ میری عمر کے جو جوان تھے وہ مجھ سے بڈھے ہو گئے، ہمارے بچے وہ جوان ہو گئے، ان کے بچے ہو گئے۔ توجہ فرماتا دوستو، کتنی فضیلت ہے اس بی بی کی۔ مولانا ڈاکٹر طاہر القادری نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے فضائل میں ایک کتاب لکھی ہے، بی بی عائشہ سے یہ حدیث نقل کی ہے، اور دیگر صحابہ کرام نے بھی نقل کیا ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد کم از کم 6 یا 7 مہینے پیغمبر پاک نماز صبح کی ادائیگی کے لیے اپنی حویلی سے نکلتے، در دولت زہرا پہ آ کے سلام کرتے تھے، یا اہل بیت رسول الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ بیوی کو اٹھانے کا پیغام تھوڑی تھا، بیوی سیدہ تو ساری رات مصلی عبادت کی زینت تھی۔ توجہ کر، سیدہ نماز فجر کے بعد جب سجدہ شکر میں جاتی تھیں تو یہ جملے معصومین سے، حسنین کریمین سے، اما فضا سے نقل ہیں کہ سیدہ فرماتی تھی، مالک رات کا وقت تھوڑا ہے، تیری عبادت کا لطف کامل نہیں ہو سکا، تیری بندگی کا میں حق ادا نہیں کر سکی۔ تو جناب رسول خدا بی بی کے دروازے پہ آغا سید بی بی کو اٹھانے کے لیے نہیں آتے تھے، بی بی کے گھر کی فضیلت سمجھانے کے لیے آتے تھے۔ اور پھر ہم نے اپنے بڑوں کو یہ دیکھا کہ جیسے صبح کی اذان کے بعد اماں یا بابا سب سے پہلے اٹھتے تھے اور چھوٹے بچوں کو اٹھاتے تھے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو۔ آج بھی مومنین کا گھر میں یہ وظیفہ ہونا چاہیے، اور یہ ائمہ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ کے رزق کی تقسیم کا وقت ہے، نماز فجر کا ٹائم۔ اٹھو، سجدہ کرو، 2 رکعت نماز صبح کی ادا کرو، رزق تقسیم ہو رہا ہے، دعا مانگو۔ اب جب ہم صبح کو اٹھیں گے ہی نہیں، پھر درخواستیں لے کے پھرتے رہتے ہیں، سائیں ناصر شاہ، سائیں خورشید شاہ، فلانا فلانا باہر کر۔ توجہ ہے؟ خدا سے مانگتے نہیں، محمد والے محمد سے مانگتے نہیں صبح کی نماز کے لیے۔ اور آپ آغا سے پوچھے، تمام نمازوں سے زیادہ فضیلت نماز فجر کی ہے، واجب 2 رکعت، 2 مستحب، لیکن فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ اس سردی کے ماحول میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے حیدر شاہ حقانی مسجد تک آنا، ہوئی اور کون جائے، لیکن آپ وضو کر کے گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھ کے مسجد تک پہنچاتے ہیں۔ یہ غیب پر ایمان ہونا چاہیے۔ آپ تو بجائے خود، اب ہمارا حال نہیں ہے جی، اب تو آپ کے پاس ہے، سید بزرگار آ گئے، میرے خیال میں صبح کی نماز
جماعت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مولانا طارق جمیل نے بھی مجلس میں پڑھا ہے، اور مولانا طاہر القادری کی کتاب میں نے خود پڑھا ہے، میرے پاس موجود ہے کہ رسول خدا نماز فجر پڑھنے کے بعد چند صحابہ کرام کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آ کے پھر سلام کرتے تھے اور آیت تطہیر پڑھتے تھے۔ بی بی پاک دروازہ کشادہ فرماتی، رسول اعظم جھک کے سیدہ زہرا کے پیشانی اور چادر کا بوسہ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صرف اتنی حدیث نہیں ہے، آگے توجہ کے ساتھ سنیں اور یہ دوستوں کو سنائیں کہ اتنے بڑے صحابہ کرام نے اور ام المومنین نے یہ حدیث آپ کی کتابوں میں تحریر کی ہے کہ رسول خدا جب بی بی کی پیشانی اور چادر کا بوسہ لینے کے بعد مصافحہ کرتے تھے نا سیدہ کا، تو آپ اندازہ کریں کہ سید الانبیاء فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کو میں عموماً مجلس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مس کر کے اپنے چہرے پر ملتے تھے اور بوسے دے کے فرماتے، یا فاطمہ فدا کے ابی کے، فاطمہ تیرا بابا تجھ پر قربان ہو جائے، زہرا ماں محمد تو تا قربان وجہ۔ جزاکم ربکم۔ آپ اندازہ کریں جوانوں، جس مصطفیٰ کے قدموں کی خاک کی قسم قدرت کھا رہی ہے، لأقسم بہذا البلد، مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے جو خاک آتی ہے نا، اس خاک کی اللہ نے قرآن میں قسم اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں کہ جس محمد کے قدموں کی خاک کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، اس مصطفیٰ کے اس رخ اطہر کا چہرے کا کتنا مرتبہ عظیم ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر پاک فاطمہ زہرا کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر یوں مس کر کے ملتے، بوسہ دے کے فرماتے، فدا کے ابی کے فاطمہ تیرا بابا تجھ پر قربان جائے۔ سیدوں، بزرگوں، جوانوں، جس زہرا کے ہاتھ رسول خدا اپنے چہرے پر مس کر کے بوسے دیتے، جس دروازے پہ جا کے قرآن پڑھتے، اس دروازے پہ صحابہ کرام پیغمبر کی وفات کے بعد جا کے قرآن پڑھ کے زہرا کو پرساں دیتے۔ لیکن تاریخ نے بتایا ہے کہ بی بی زہرا بابا کے صوم کے فرش ادا پہ بیٹھی ہوئی تھی، ابھی رسول اللہ کا صوم پورا نہیں ہوا تھا کہ زہرا کا دروازہ جلایا گیا۔ جناب فاطمہ الزہرا کہ جن ہاتھوں کو رسول اعظم بوسہ دیتے تھے، او سیدو، آیت اللہ متحری سیرت فاطمہ الزہرا کی کتاب میں تحریر فرماتے، خاندان مصطفیٰ کی پہلی یتیمہ سیدہ زہرا ہے، جس کے چہرے اطہر پر ظالموں نے تماشے مارے۔ یا حسین، آغا
وہ فرماتے ہیں کہ جناب سکینہ کے لیے آپ سنتے ہیں کہ جناب سکینہ کو شمر نے تماچے مارے. آقا فرماتے ہیں کہ پہلی یتیمہ رسول کی اکلوتی شہزادی فاطمہ ہے جس کے چہرے پر ظالموں نے تماچے مارے. جس فاطمہ کے ہاتھوں کو رسول خدا اپنے چہرے پر مس کر کے بوسہ دیتے تھے، میرے سر پہ قرآن رکھو، تاریخ میں ملتا ہے ظالموں نے ان زہرا کے ہاتھوں پر تازیانے لگائے. جناب سیدہ کے ہاتھ زخمی ہو گئے. حضرت زہرا کے اوپر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، نیچے پتھریلی سخت زمین، اوپر دروازہ، جلتا ہوا دروازہ زہرا کے نازک جسم پر جب گرا. اگر صرف دروازہ گراتے ہم ماتم نہ کرتے. آپ اس مجلس میں تنہا نہیں ہے، یہ چراغ گل اس لیے کیا گیا ہے کہ آج حسن حسین جناب زینب کبریٰ آپ سے اماں کی مظلومیت کا پرسہ لینے کے لیے تشریف آئی. اللہ اکبر. یا حسین تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ کم از کم 40 بدماش، بروایت دیگر 80 بدماش جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے گزرے. نیچے پتھریلی زمین، درمیان میں جناب زہرا کا نازک جسم. یہ ظالم سیدھے اس طرف گئے جہاں امیر المومنین کھڑے تھے. امیر المومنین کو گرفتار کر کے لے جا رہے. عزیزو جب جناب زہرا ہوش میں آئی، آواز یا فضت خذینی، او بہن فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن شہید ہو گیا. او میری پسلیاں سلامت نہیں، یہ دروازے کی کیل میرے جسم میں پیوست ہو گئے. عزیزو یہ مصائب آپ کے سنے ہوئے ہیں، یہ بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے؟ اس لیے دنیا کو پتہ چلے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ کا نام سن کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں ان سے سوال کریں کہ جس زہرا کے ہاتھوں کا مصطفیٰ بوسہ لیتے تھے، ہمیں یہ بتاؤ کہ اس فاطمہ زہرا کے ساتھ مدینے والوں نے کیا سلوک کیا. اجرکم اللہ. سیدہ زہرا کا اپنا غم، اپنی مصیبت سیدہ نے بھلا دی. پوچھا ابو الحسن کہاں ہیں؟ فضا ان کو بلاؤ، مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا. تو جناب فضا فرماتی ہیں بی بی مولا کو تو یہ ظالم گرفتار کر کے لے گئے. اللہ اکبر. جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے بابا کے تبرکات والی صندوق اٹھا کے لاؤ. سیدہ نے ایک امامہ ایک ابا اٹھائی اور جناب فضا اور دیگر کنیزوں کے سہارے سے دربار میں مسجد نبوی میں پہنچی. بی بی فرماتی ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو کہ بابا نے تمہیں کہا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا نام ہے. فاطمہ کو ستانے والے مغضوب ہوتے ہیں، اللہ کے ان پر لعنت ہوتی ہے.
تم میرے بچوں کو یتیم نہ کرو، ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ علی علیہ السلام کے سر اطہر کے اوپر کئی ظالم تلواریں نیام سے نکال کے کھڑے۔ بی بی فرماتی ہیں میرے بچوں کو یتیم نہ کرو، میرے حسن و حسین چھوٹے، ابوالحسن کو آزاد کرو۔ جب کسی نے کہا جب تک فلاں کی بیعت علی نہیں کرتے ہم علی کو نہیں چھوڑے، جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے بابا کی دستار کو پہچانو، بابا کی دستار کا واسطہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرو۔ جب بی بی نے محسوس کیا علی کو نہیں چھوڑ، جناب سیدہ نے پیغمبر پاک کی دستار کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور بد دعا کے کلمات ادا کرنے کی ابھی خواہش کی تھی کہ امیر المومنین نے آواز دی۔ عزیزو جناب سیدہ کے جب لب ہلے تو لب نہیں ہلے، مسجد نبوی کی دیواریں ہلنے لگی۔ حضرت سلمان و ابو ذر فرماتے ہیں کہ مسجد مدینہ کی دیواریں اتنی بلند ہو گئیں کہ نیچے سے آدمی گزر سکتا تھا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں زہرا بی بی رسول کا واسطہ، بابا کی دستار کا واسطہ بد دعا نہ دو، بابا کی محنت رائگان ہو جائے گی، مدینہ برباد ہو جائے گا، میرے حق کا واسطہ بد دعا نہ کرو۔ سادات و مومنین جناب سیدہ کے لیے آپ سنتے ہیں کہ بی بی 18 برس کی عمر میں بابا کی وفات کے بعد 2.5-3 مہینے کے اندر اس دنیا سے چلی گئی۔ جب بابا کی قبر پہ اس طرح اندھیرا ہوتا تھا نا، جس طرح ابھی مجلس میں آپ نے اندھیرا کیا ہے، جناب سیدہ حسنین کریمین کو اور اماں فضا کو ساتھ لے کے راوی نے لکھا ہے کہ یا بی بی اپنے ہاتھ میں عصا اٹھاتی تھیں یا فضا کے سہارے یا دیواروں کے سہارے سے گھر سے لے کر بابا کی قبر پر آتی اور بابا کی قبر کو سینے سے لگا کے بین کرتی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیہ۔ وہ یتیموں کی پرورش کرنے والے بابا، میرے جن ہاتھوں کو آپ چہرے پر مس کر کے بوسہ دیتے تھے، بابا میرے ہاتھ سلامت نہیں، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، بابا میں ان ہاتھوں سے تسبیح پڑھنے کے قابل نہیں رہی۔ جس دروازے پہ آپ قرآن پڑھتے تھے بابا، وہ میرا دروازہ جلایا گیا، بابا جو آپ نے تحریر نامہ دیا تھا اس کو چاک چاک کیا گیا، میرا گھر جلایا گیا، میرا محسن مارا گیا، بابا میرا حال دریافت کریں۔ بی بی کے ان بہنوں کے ساتھ، ان مرثیوں کے ساتھ ایک یہ جملہ بھی لکھا گیا ہے کہ بی بی فرماتے ہیں مالک میرے بابا کی قبر کا واسطہ اجل وفاتی، میری وفات کے دن قریب فرما، میں اب مدینے میں رہنے کے قابل نہیں۔ آپ صاحب اولاد ہیں، جن بیویوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ کربلا نجف کی زیارت ڈول پاک پہ جا کے دعائیں مانگتی ہیں، مولا مجھے اتنی زندگی دے کہ میرے یہ بچے جوان ہو جائیں، میں ان کی خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن میرے سر پہ قرآن رکھے۔ سیدہ زہرا فرماتی ہیں مالک بابا کا واسطہ میری وفات کے دن قریب کر دے، بھلی میرے بچے یتیم ہو جائیں لیکن فاطمہ مدینے میں رہنے کے قابل نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدو مومنو، جناب سیدہ نے کافی وصیتیں کی ہیں۔ امیر المومنین کو جب یاد فرمایا، سرانے بٹھایا اور فرمایا حسنین کے بابا میرا آخری وقت ہے، میں بابا کے پاس جانے والی ہوں،
میں آج کی رات بابا کی قبر پر رو رو کے سو گئی تھی۔ بابا نے مجھے اپنی گود میں لیا، فرمایا بیٹی زہرا تیری مصیبتوں کے دن تمام ہونے والے ہیں، کل آپ میرے پاس آ جائیں گی، آج میرا آخری دن ہے۔ میرے بچوں کا خیال کرنا، میری بیٹیوں کا خیال کرنا۔ میرا حسن بیٹا امیر مزاج ہے، لیکن میرا بیٹا کربلا کا غریب حسین نازک مزاج ہے، حسین کا زیادہ خیال کرنا۔ میرے بچوں کو میری قبر پر لے کے آنا اور حسین کو میری قبر کے ساتھ سلا دینا۔ صبح کے ٹائم بچوں کو میری قبر پہ جمع کر کے میری قبر پر قرآن کی تلاوت کرنا، مجھے قرآن سنانا۔ بی بی خود ناطق قرآن ہے، یہ وصیت آپ سادات و مومنین کے لیے کہ اپنے مرحومین کی قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے جایا کریں۔ اولا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہو، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، آپ کی خدمت کے حوالے سے درگزر کیجیے گا، مجھے معاف کیجیے گا۔ امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سیدہ کو سینے سے لگا کے فرماتے ہیں فاطمہ آپ معصوم ہیں، آپ سے خطا اور کوتاہی کا امکان نہیں ہے۔ میں نے اگر آپ کے حق میں کوئی کوتاہی کی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ عزیزو، آپ نے علماء سے ذاکرین سے سنا ہے نا کہ جب امیر المومنین کے ساتھ سیدہ طاہرہ کی رخصتی ہو رہی تھی اور امیر المومنین کے گھر میں اس حجرے میں سیدہ کو اور مولا علی کو رسول خدا نے بٹھایا، دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی، اور اس کے بعد علی مولا سے مخاطب ہو کے فرمایا یا علی، میں نے اپنی اکلوتی بیٹی جس حال میں امانت کی بنا پر آپ کو دی ہے نا، یہ میری امانت ہے، میری امانت کا خیال کرنا اور اسی حال میں مجھے واپس لوٹا دینا۔ عزیزو، جب جناب زہرا کی شہادت ہوئی، امیر المومنین زہرا کو قبر میں سلا رہے تھے، یقیناً جناب رسول خدا کے دونوں ہاتھ برآمد ہوئے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ تشریف فرما ہوئی اور رسول خدا کو رو کے میرے مولا نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی وصیت تھی زہرا جس حال میں آپ کے سپرد کر رہا ہو وہ مجھے واپس لوٹا دیجئے۔ یا رسول اللہ، جب فاطمہ میرے گھر میں آئی تھی فاطمہ کے ہاتھ سلامت تھے، لیکن اب فاطمہ کے ہاتھ زخمی ہیں، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، محسن شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی وصیت پر عمل کیا، وگرنہ مدینہ برباد ہو جاتا، آپ کی شریعت پامال ہو جاتی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ رب ذوالجلال سیدہ کی عصمت و طہارت کے صدقے اس مجلس ادا کو قبول